बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से जो सरासर रहमत है, जिसकी शफ़क़त अबदी है। नाज़रीन कराम, जिन्नात का मौजू आप जानते हैं कि हम सब की दिलचस्पी का मौजू है। बच्चे हों, बड़े हों, मर्द हों, औरतें हों, सब इस मौजू से दिलचस्पी रखते हैं और किसी न किसी पहलू से इसके बारे में जानना चाहते हैं। ये सवाल भी आम तौर पर पेश किया जाता है कि क्या जिन्नात जो हैं वो कोई हकीकी मखलूक है या ये महज एक ख़याली मखलूक है। अहले साइंस का आम तौर पर नुक्ता नज़र यही है कि ये असल में दर हकीकत कोई मखलूक नहीं है, बल्कि इंसानों के अपने तसव्वुरात हैं जो किसी खौफ की वजह से पैदा हुए या किसी और वजह से पैदा हुए, और इंसानों ने जिन्नों के तसव्वुर को अपने जहन में पैदा कर लिया है और फिर वो उससे आगे मुख्तलिफ़ चीज़ों को, मुख्तलिफ़ ख़यालात को डेवलप करते रहते हैं। इसी तरह बाज़ लोगों का, अहले नफ्सियात का ख़्याल ये है कि ये असल में कोई हकीकत नहीं है, यानी जिस शख्स के बारे में कहा जाता है कि फ़लाँ शख्स पर आसेब आ गया है, उस पर कोई साया आ गया है या उन पर जिन्होंने कब्ज़ा कर लिया है, इस तरह हमारे माशरे में भी और बाकी माशरों में भी ये बात बिलअमूम बयान की जाती है। तो अहले नफ्सियात का उनके बारे में तसव्वुर ये होता है कि ये दर हकीकत कोई जिन नहीं होते, बल्कि मुख्तलिफ़ अमराज़ हैं जो नफ्सियात के, डिप्रेशन के, हिस्टीरिया वग़ैरह के, इस तरह के मुख्तलिफ़ अमराज़ हैं जो इंसानों पर तारी होते हैं और उनको बाज़ सूरतें, बाज़ शक्लें या बाज़ ख्वाब इस तरह के आने शुरू हो जाते हैं कि जिसके नतीजे में ये समझा जाता है कि उन पर कोई दौरा पड़ा है, उन पर किसी चीज़ ने कब्ज़ा कर लिया है या कोई चीज़ें उनको दिखाई देनी शुरू हो जाती हैं। तो ये मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं जो हमारे माशरे में भी राइज हैं। इसी तरह न सिर्फ हमारे माशरे में, यानी मुसलमानों के माशरे में भी जिन्नात का तसव्वुर है, बल्कि दीगर मज़ाहब के अंदर भी जिन्नात का तसव्वुर मौजूद है। ये तसव्वुर ईसाईयत में भी है, यहूदियत में भी है, इसी तरह हिंदू मत पे भी है। जहाँ जहाँ भी इंसान बसते हैं तो कुछ मावराई मखलूक़ात का, मावराई चीज़ों का जो इंसानों पर असरअंदाज होती हैं, उनका ज़िक्र किया जाता है और उनके बारे में यकीन रखा जाता है कि ये चीज़ें मौजूद हैं और वो इंसानों पर मुअस्सर होती हैं। तो अब सवाल ये है कि इनके बारे में, जिन्नात के बारे में, जिनों के बारे में कैसे जाना जाए कि इनकी हकीकत क्या है, क्या ये हकीकी तसव्वुर है या ख़याली तसव्वुर है, ये कैसे जाना जाए। तो ज़ाहिर है कि एक मुसलमान होने की हैसियत से और दीन पर, कुरान मजीद पर, अल्लाह के रसूल पर ईमान रखने वाले अफराद की हैसियत से हमें सबसे पहले कुरान मजीद से रजू करना चाहिए और वहाँ से मालूम करना चाहिए कि दीन और कुरान मजीद, ख़ास तौर पर अल्लाह की किताब ने अगर इसका ज़िक्र किया है, इस मखलूक का ज़िक्र किया है, जिन्नात का ज़िक्र किया है, तो वो किस पहलू से किया है और उससे हमें कोई रहनुमाई मिलती है या नहीं मिलती। तो मैं जब कुरान मजीद को देखता हूँ, आप सब जब कुरान मजीद को देखते हैं, उसका मुताला करते हैं, तो जा बजा बेशुमार मकामात ऐसे हैं कि जहाँ पर जिन्नात का ज़िक्र हुआ है, बल्कि एक पूरी सूरा है, सूरा जिन के उन्वान से, जिसमें जिन्नात का ज़िक्र हुआ है। तो अब हम इसकी कोशिश करेंगे कि कुरान मजीद को फ़ोकस करते हुए, कुरान मजीद को सामने रखते हुए, यानी हमारी इस पूरी नशिस्त का, हमारे इस पूरे जो गुफ्तगू का दायरा है, वो फ़ोकस करेगा, वो घूमेगा सिर्फ़ और सिर्फ कुरान मजीद की हद तक, और उसी को बुनियाद बनाकर हम ये जानना चाहेंगे कि असल में कुरान ने इस मामले में हमारी रहनुमाई क्या की है। वो इसको कोई अलग मखलूक करार देता है या नहीं देता, और इनके असरात के हवाले से, इनकी मुदाखलत के हवाले से और दुनिया में इनके मामलात के हवाले से कुरान मजीद किन किन चीज़ों को बयान करता है। तो एक तरतीब से हम इन मबाहिस को लेकर आगे चलेंगे। इस ज़िमन में मैंने जो सवालात जो आम तौर पर लोगों के जहनों में पाए जाते हैं, जिन सवालात को मुतय्यन किया है, पहले तो वो उसकी एक लिस्ट मैं आपके सामने रख देता हूँ कि वो कौन कौन से सवालात हैं जो इस ज़िमन में आम तौर पर पैदा होते हैं। तो इस ज़िमन में पहला सवाल ये है कि क्या जिन वाकई कोई मखलूक है या ये महज एक तसव्वुर है जिसकी कोई हकीकत नहीं है, यानी वाकई ये कोई मखलूक है अल्लाह ताला की, जैसे कि इंसान हैं, फ़रिश्ते हैं, या इसकी हैसियत एक महज तसव्वुर की है, एक ख़याली तसव्वुर की है। तो एक सवाल ये है। दूसरा सवाल ये है कि जिन अगर मखलूक हैं तो ये मखलूक किस चीज़ से बनी हुई है। जैसे कि इंसानों के बारे में ये तय है, कुरान मजीद ने वजाहत से इसको बयान किया है कि इंसान जो हैं वो मिट्टी से बने हुए हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि जिन जो ज़ाहिर है कि एक अगर मखलूक है तो ये मखलूक किसी न किसी चीज़ से बनी होगी। तो सवाल पैदा होता है कि ये किस चीज़ से बनी हुई मखलूक है।
تیسرا سوال یہ ہے کہ اگر جن مخلوق ہیں تو کیا انہیں انسانوں سے پہلے تخلیق کیا گیا ہے؟ مخلوق ہیں تو ظاہر ہے کہ کسی نہ کسی موقع پر ان کو تخلیق کیا گیا ہوگا، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کو انسانوں سے پہلے تخلیق کیا گیا ہے یا انسانوں کے بعد تخلیق ہوئے ہیں؟ یہ سوال بھی ذہن میں آتا ہے۔ اسی طرح یہ سوال بھی ہمارے سامنے آتا ہے کہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جنات کے ساتھ ساتھ کائنات کی تخلیق کا مقصد بھی بتایا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں انسانوں کی تخلیق کا مقصد بتایا ہے، تو کیا جنات کی تخلیق کا بھی کوئی مقصد ہے؟ کسی وجہ سے، کسی مقصد کے تحت اس مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا ہے؟ یہ ایک سوال بھی پیدا ہوتا ہے۔ پھر یہ سوال عام طور پر پوچھا جاتا ہے، ہمارے سامنے رہتا ہے کہ جن کہاں رہتے ہیں؟ اسی دنیا میں رہتے ہیں، آسمان پر رہتے ہیں، ہوا میں رہتے ہیں، فضا میں رہتے ہیں، یا جن گھروں میں ہم رہتے ہیں انہی گھروں میں رہتے ہیں؟ کیا کہیں ویرانوں میں رہتے ہیں، جنگلوں میں رہتے ہیں؟ کون سی وہ جگہیں ہیں کہ جہاں پر جن رہتے ہیں؟ تو یہ سوال بھی ہمارے سامنے آتا رہتا ہے اور ہمارے خیالات میں بھی آتا ہے، اور عام طور پر اس کو بیان بھی کیا جاتا ہے۔ تو وہ یہ سوال بنتا ہے کہ یہ جن جو ہیں وہ اسی دنیا میں رہتے ہیں یا پھر ان کے لیے رہنے کی کوئی اور جگہ ہے، کوئی اور عالم ہے جو اس دنیا سے، اس کائنات سے یا ہماری اس زمین سے ماوراء ہے؟ تو اسی طرح اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا، اور یہ سوال بہت زیادہ اہم ہے، عام طور پر لوگ اس کے حوالے سے دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ کیا، سوال یہ ہے کہ کیا جن انسانوں سے رابطہ کر سکتے ہیں، کوئی کمیونیکیشن کر سکتے ہیں، کوئی ابلاغ کر سکتے ہیں، کوئی ڈائلاگ کر سکتے ہیں؟ تو یہ سوال بھی ہمارے سامنے آتا ہے کہ کیا جن انسانوں سے رابطہ کر سکتے ہیں یا اسی طرح انسان جنوں کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ اگر کوئی بالکل دوسری مخلوق ہے، اگر وہ یہاں رہتی ہے یا نہیں رہتی، تو پھر رابطے کی کیا صورتیں ہوں گی؟ اسی طرح ایک اور سوال یہ ہے کہ دنیا میں پہلے جن آباد ہوئے تھے، یعنی یہ پتہ تو کرنا ہوگا کہ جن پہلے اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیے یا انسانوں کو تخلیق کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اگلا سوال یہ ہے کہ کیا دنیا میں جن پہلے آباد ہوئے ہیں یا اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پہلے آباد کیا ہے؟ اسی طرح اگلا سوال جو پیدا ہوتا ہے وہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنوں کی حیت کیا ہے، ان کی شکل و صورت کیا ہے؟ کیا وہ کوئی شکل و صورت رکھتے ہیں یا کوئی ایسی ہوائی مخلوق ہیں، جیسا کہ بیان بھی کیا جاتا ہے کہ جن کی کوئی شکل و صورت ہو ہی نہیں سکتی؟ اسی طرح یہ سوال بھی ہے کیا جو جن ہیں اگر کوئی شکل و صورت رکھتے ہیں، کوئی حیت رکھتے ہیں، کوئی جسم رکھتے ہیں، کوئی ناک نقشہ رکھتے ہیں، تو کیا وہ اس حیت کو یا اپنی جو بھی ان کی صورت ہے اس کو انسانی شکل میں ڈھال سکتے ہیں یا نہیں ڈھال سکتے؟ یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے، جیسا کہ بیان بھی کیا جاتا ہے کہ فلاں جگہ پر جن جو ہے وہ انسانی شکل میں آ گیا، وہ حاضر ہو گیا۔ اسی طرح یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ جنوں کی خوراک، ان کا لباس، وہ کیا کھاتے ہیں، کیا پیتے ہیں، ان کا رہن سہن کیا ہے؟ اس حوالے سے بھی عام طور پر ذہنوں میں سوال پیدا ہوتے رہتے ہیں، اور خاص طور پر جب ناولوں میں، کہانیوں میں، اس طرح کی داستانوں میں اس طرح کی چیزوں کا چونکہ بہت ذکر ہوتا ہے تو اس وجہ سے یہ سوال زیادہ نمایاں ہو کر ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ اسی طرح یہ سوال بھی آتا ہے کہ کیا ان میں انسانوں ہی کی طرح، یعنی جنوں کے اندر جیسے انسانوں کے اندر پورا ایک خاندان کا نظام ہے، ان کی شادیاں ہوتی ہیں، ان کے بچے ہوتے ہیں، نسل آگے چلتی ہے، تو ایک پورا خاندانی نظام انسانوں کے اندر، مخلوقات کے اندر، اللہ کی باقی مخلوقات کے اندر بھی، جانوروں کے اندر بھی اور باقی جگہوں پر بھی یہ سلسلہ موجود ہے؟ تو کیا جنوں کے اندر بھی اس طرح کا سلسلہ موجود ہے کہ وہ ایسے ہی خاندان کے طریقے پر رہتے ہیں، خاندان کے طریقے پر آگے ان کی نسل جو ہے آگے بڑھتی چلی جاتی ہے؟ پھر یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ جیسے کہ ہمارے ہاں عام طور پر تصور پایا جاتا ہے کہ جن اصل میں کسی شیطانی قوت کا نام ہے، تو کیا واقعتاً اگر وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے تو وہ در حقیقت شیطانی کاموں کو انجام دینے کے لیے وہ قوت جو ہے وہ تخلیق کی گئی ہے؟ یعنی ان کے کام، ان کے فرائض، ان کا جو معاملہ ہے وہ یہی ہے کہ انسانوں کو اور کائنات کے اندر دیگر جو چیزیں ہیں یا کائنات کے اندر خلل پیدا کرنے کی کوشش کی جائے، انسانوں کو تنگ کرنے کی کوشش کی جائے، یعنی ان کا فریضہ، ان کا وظیفہ، ان کا کام یہی ہے؟ تو وہ کیا ایک انسانوں کی دشمن مخلوق ہے اور وہ اپنی حقیقت کے اعتبار سے کوئی شیطانی مخلوق ہے؟ اسی طرح یعنی کئی سوال ہو گئے ہیں، اور بالکل اب میں آخر میں جا رہا ہوں اس لسٹ کے، کہ یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا جن انسانوں پر مؤثر ہو سکتے ہیں یا نہیں مؤثر ہو سکتے، یعنی ان کے کوئی اثرات انسانوں کے اوپر آ سکتے ہیں یا نہیں آ سکتے؟
پھر یہ سوال بھی ہے، جب یہ تصور کرتے ہیں کہ ہم انسانوں پر وہ مؤثر ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے، تو یہ خیال بھی پیدا ہوتا ہے، بلکہ یہ تو بہت زیادہ عام ہے بات، کہ جن جو ہیں وہ انسانوں میں حلول کر جاتے ہیں. یعنی جس طرح روح انسانوں کے اندر موجود ہوتی ہے، جس طرح خون انسانوں کے وجود کے اندر دوڑ رہا ہوتا ہے، اسی طرح جن بھی انسانوں کے وجود کے اندر روحانی طور پر حلول کر جاتے ہوتے ہیں، اور وہ حلول کرنے کے بعد پھر اس انسان کو، اس شخص کو وہ کنٹرول کرتے ہیں اور اپنی مرضی سے اس کو جدھر لے کے جانا چاہیں، جو اس سے کہلوانا چاہیں، جو اس سے کروانا چاہیں وہ کرواتے ہیں. یہ ایک تصور پایا جاتا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے، یہ درست ہے یا درست نہیں ہے. اسی طرح اگر اس طرح کی کوئی چیز پیدا ہو جائے، یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے، اور اس کے لیے کئی طریقے بھی اختیار کیے جاتے ہیں، باقاعدہ اہل فن ہوتے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ کیا جنوں سے اگر جن اثرات مرتب کرتے ہیں، جن لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، جن لوگوں کے لیے مسائل پیدا کرتے ہیں، تو پھر اسی طرح ان کے اندر حلول بھی کر جاتے ہیں، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان سے محفوظ رہنے کا، ان سے بچنے کا، ان کی کارستانیوں سے، ان کی کارروائیوں سے اپنے آپ کو بچانے کا بھی کوئی طریقہ ہے، اور کیا اس معاملے میں دین نے بھی کوئی رہنمائی کی ہے، یا پھر جو عامل ہیں اور اس طرح کے دوسرے لوگ ہیں، جادو ٹونا کرنے والے لوگ، انہی سے رجوع کرنا ہی بہتر ہے. تو اس بارے میں بھی ہمارے ہاں اکثر سوالات پیدا ہوتے رہتے ہیں. تو اسی طرح اب آخر میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا جس طرح انسانوں کے اندر اللہ کے نبی، اللہ کے رسول آتے ہیں، تو کیا جنوں کے اندر بھی اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول آتے ہیں؟ اور کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ صرف انسانوں کے پیغمبر ہیں، یا اس کے ساتھ ساتھ آپ جنات کے پیغمبر بھی ہیں؟ پھر اسی ضمن میں یہ سوال بھی ہمارے سامنے آتا ہے کہ کیا جس طرح انسانوں کے اندر مومن بھی ہوتے ہیں، کافر بھی ہوتے ہیں، ایمان لانے والے بھی ہوتے ہیں، اور اللہ کے دین کا، اللہ کے رسول کا اور اللہ کے پیغام کا انکار کرنے والے بھی ہوتے ہیں، تو دونوں طرح کے لوگ ہوتے ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان کے اندر بھی مومن اور کافر دونوں طرح کے لوگ موجود ہیں، یا ایک ہی طرح کی مخلوق ہے جس کو ایک ہی نظریہ رکھنا ہوتا ہے اور ایک ہی طریقے سے ان کو اپنی زندگی کو یا اپنے معاملات کو آگے لے کر چلنا ہوتا ہے؟ تو یہ سوالات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے، اور ان سوالات کو پیش کرنے کا مقصد یہ تھا. ظاہر ہے کہ یہ تمام کے تمام سوالات ایک ہی نشست میں ڈسکس نہیں کیے جا سکتے، ان پر گفتگو سارے کے سارے سوالوں پر نہیں کی جا سکتی، تو اس کو ہمیں تقسیم کر کے مختلف سیشنز میں، 1، 2 یا 3 سیشنز میں ان کو تقسیم کر کے ہمیں ایک ترتیب کے ساتھ ان مباحث پر، ان موضوعات پر گفتگو کرنی ہوگی. میں کوشش کروں گا کہ بات کو مختصر رکھوں اور صرف فوکس کروں قرآن مجید کی آیات پر، ان کے تراجم پر، اور اسی طرح اس کی تفسیر کے حوالے سے اگر کوئی حدیث آتی ہے یا اس نوعیت کی کوئی چیز سامنے آتی ہے تو اس کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے، تاکہ بالکل علمی اور خالص فنی طریقے سے بالکل واضح طور پر آپ کے سامنے سمپل معلومات آ جائیں کہ جنوں کے حوالے سے ہمارا دین کیا کہتا ہے، ہماری کتاب کیا کہتی ہے، اور اس میں ہمیں کیا صحیح نقطہ نظر اور کیا صحیح موقف اختیار کرنا چاہیے. تو آئیے اب اسی ترتیب سے، جس ترتیب سے یہ سوالات میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، ان سوالات کو، ان مباحث کو، اسی طرح ان موضوعات کو ایک ایک کر کے ڈسکس کرتے ہیں، اور ڈسکس کر کے پھر خالص قرآن مجید کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ ان سوالات کے حوالے سے قرآن مجید کا نقطہ نظر کیا ہے. تو سب سے پہلے میں 2 سوالوں کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پہلا سوال یہ ہے کہ جن واقعی کوئی مخلوق ہے، یا یہ محض ایک تصور ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ جن اگر مخلوق ہے تو یہ مخلوق کس چیز سے بنی ہوئی ہے؟ ان دونوں سوالات کا جواب قرآن مجید نے نہایت وضاحت سے دیا ہے. قرآن مجید کی سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ انسان کو اس نے ٹھیکری کی طرح بجتی ہوئی مٹی سے اور جنوں کو آگ کی لپٹ سے بنایا، پھر اے جنوں انس تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے. میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں کہ انسان کو اس نے، یعنی اللہ تعالیٰ نے، ٹھیکری کی طرح بجتی ہوئی مٹی سے اور جنوں کو آگ کی لپٹ سے بنایا، پھر اے جنوں انس تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے. دیکھیے اس میں آپ عربی متن کو دیکھیے تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں انسان کے لیے بھی خلقہ کا لفظ آیا ہے، اور اسی طرح جان یعنی جنوں کے لیے بھی خلقہ کا لفظ آیا ہے.
یعنی دونوں کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا ہے، اور دونوں کے لیے خلقہ یعنی تخلیق کرنے کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، یعنی انسان کو بھی تخلیق کیا ہے اور جنوں کو بھی تخلیق کیا ہے۔ اور انسانوں کے حوالے سے کس چیز سے تخلیق کیا ہے اس کو قرآن مجید نے واضح کر دیا ہے، اور اس کے لیے الفاظ آئے ہیں سلسال، سلسال ان کے الفاظ آئے ہیں، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مٹی، یعنی جو ایسی مٹی جو بالکل سخت مٹی ہو، بجتی ہوئی مٹی ہو، یعنی جس میں سے آواز نکلتی ہوئی ہو، جڑی ہوئی مٹی ہو۔ تو سلسال سے پیدا کیا انسان کو، یعنی مٹی سے پیدا کیا، اور جنوں کے حوالے سے الفاظ استعمال ہوئے ہیں نار کے، یعنی جنوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جنوں کو نار سے یعنی آگ سے پیدا کیا۔ تو واضح ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے مٹی سے، اور جنوں کو پیدا کیا ہے آگ سے اور آگ کے شعلے سے۔ تو اس سے اگر ہم احادیث کی طرف دیکھیں تو احادیث کے اندر بھی اس کی وضاحت ہوتی ہے، بلکہ اس میں فرشتوں کے حوالے سے بھی بیان ہوا ہے۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے کہ جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کو روایت کرتی ہیں کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا ہے، جنات کو شعلہ زن آگ سے پیدا کیا ہے، اور آدم کو اس شے سے پیدا کیا گیا ہے جس کی صفت اللہ تعالیٰ نے تمہیں بیان فرمائی ہے، یعنی مٹی سے پیدا کیا ہے۔ ان دو سوالوں کے بعد اب ہم تیسرے سوال کی طرف آتے ہیں، اور تیسرا سوال یہ ہے کہ جنات کی تخلیق کا مقصد کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے کس مقصد کے تحت جنات کو تخلیق کیا ہے، کیوں ان کو بنایا ہے، کیوں پیدا کیا ہے۔ تو اس کا جواب بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ ذاریات میں ارشاد فرما دیا ہے۔ سورہ ذاریات کی آیت 56 میں، 56 نمبر آیت میں اس کا جواب موجود ہے۔ ارشاد فرمایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، یعنی میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں، میری بندگی کریں۔ یعنی جنوں کا مقصد بھی وہی ہے جو انسانوں کا مقصد ہے۔ انسانوں کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اپنی بندگی کے لیے، اپنی عبادت کے لیے، اپنی پرستش کے لیے، اپنے احکام بجا لانے کے لیے پیدا کیا ہے۔ اسی طرح جنوں کو بھی، یعنی جس طرح انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی پرستش کے لیے، عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اسی طرح جنوں کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ سنا دیا ہے کہ ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی پرستش کے لیے، اپنی بندگی کے لیے، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہمارے استاد جناب جاوید احمد صاحب غامدی اس آیت کی شرح میں اس کی وضاحت میں لکھتے ہیں کہ جنوں اور انسانوں کا ذکر اس آیت میں ایک درجے کی مخلوق کی حیثیت سے ہوا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں کو اللہ تعالیٰ نے ارادہ و اختیار کی نعمت سے نوازا ہے، اور دونوں اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دہ اور یکساں اجر کے حقدار ہیں۔ یعنی انہوں نے بھی اسی بات کو واضح کیا ہے کہ جنوں کی حیثیت بھی مخلوق کی ہے، انسانوں کی حیثیت بھی مخلوق کی ہے، اور مخلوق کی حیثیت سے جو جنات کا کام ہے وہ کام یہ ہے، ان کا فریضہ یہ ہے، یا جس مقصد کے لیے ان کو تخلیق کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے احکام بجا لائیں، اللہ کی بندگی کریں، اللہ کی پرستش کریں۔ تو یہ وہ چیز ہے جو جنات کے حوالے سے بیان ہوئی ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اور دونوں کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پہلے کس کو تخلیق کیا، پہلے کس کو پیدا کیا، پہلے کس کو بنایا؟ یعنی جنات کو پہلے بنایا ہے یا انسانوں کو پہلے بنایا ہے؟ تو اس کا جواب بھی قرآن مجید میں موجود ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم نے انسان کو سڑے ہوئے گارے کی کھنکھناتی مٹی سے بنایا تھا، اور اس سے پہلے جنوں کو آگ کی لپٹ سے پیدا کیا تھا۔ یہ دیکھیے، خلقناہ من قبل، یعنی اس سے پہلے، من قبل کا مطلب ہے کہ اس سے پہلے، یعنی انسانوں کو تخلیق کرنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے جنوں کو تخلیق کر دیا تھا۔ تو یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ دونوں مخلوقات میں سے جس مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے پہلے پیدا کیا ہے وہ جنات ہیں۔ تو ہماری آج تک کی جتنی بھی گفتگو ہوئی ہے، اس گفتگو میں ہم نے 4 سوالوں کو ڈسکس کیا ہے، اور ان سوالوں سے جو نتائج پوری طرح متعین ہو کر ہمارے سامنے آتے ہیں، ان کو اگر میں چند نکات کی صورت میں بیان کرنا چاہوں تو وہ اس طریقے سے ہوں گے۔ ایک یہ کہ جنات اسی طرح اللہ کی مخلوق ہیں جس طرح کہ انسان اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، یعنی جنات کو بھی اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا ہے اور انسانوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا ہے۔ مخلوق ہونے کے اعتبار سے دونوں کی یکساں حیثیت ہے۔
اسی طرح دوسری بات یہ واضح ہوئی کہ جنات جو ہیں وہ آگ کی لپٹ سے پیدا ہوئے ہیں، یعنی نار سے پیدا ہوئے ہیں، آگ کے شعلے سے یا آگ سے پیدا ہوئے ہیں۔ تیسری بات یہ واضح ہوتی ہے کہ جنات کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے پہلے تخلیق کیا ہے، پہلے جن تخلیق کیے گئے، جنات تخلیق کیے گئے، اور اس کے بعد انسانوں کو تخلیق کیا گیا۔ اور چوتھی اور آخری بات اس نشست کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو یہ واضح ہوتی ہے کہ جو انسانوں کی تخلیق کا مقصد ہے وہی جنات کی تخلیق کا مقصد ہے، یعنی انسانوں کو بھی اس مقصد کے لیے پیدا کیا کہ وہ اللہ کی بندگی کریں، اللہ کی عبادت کریں، اور اسی مقصد سے جنات کو پیدا کیا ہے کہ وہ بھی اللہ کی پرستش کریں، اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی بندگی کریں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ناظرین کرام، جنات کے حوالے سے ابھی ہم نے ایک ابتدائی سیشن کیا ہے اور 1 2 3 ابتدائی نوعیت کے سوالات کو ڈسکس کیا ہے۔ جنات کی تخلیق کے حوالے سے ہم نے جانا ہے، اور اسی طرح یہ بھی جانا ہے کہ جنات کس چیز سے بنے ہیں، پھر یہ بھی جانا ہے کہ جنات کی تخلیق کا مقصد کیا ہے۔ تو اس بات کو جاننے کے بعد اب ہم آگے تھوڑے سے چند ایک سوالات پر بات کرتے ہیں۔ میرے ساتھ اس نشست کے حوالے سے ایک طالب علم، ایک نوجوان طالب علم موجود ہیں، ہونہار طالب علم ہیں، سید شعور حسن، وہ موجود ہیں، اور ان کے ذہن میں آج کی ڈسکشن کے، آج کی گفتگو کے حوالے سے اگر کچھ سوالات ہیں تو وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، وہ سوال کریں گے، اور میں اپنے علم، اپنے فہم اور اپنی انڈرسٹینڈنگ کے لحاظ سے ان کے جوابات آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ تو جی شعور، آپ نے آج کی گفتگو سنی ہے، اس گفتگو میں ہم نے چند بنیادی چیزوں کو ڈسکس کیا ہے۔ ان باتوں کے حوالے سے اگر آپ کے ذہن میں وہ سوالات، یا آپ کے خیال میں وہ سوالات جو نوجوانوں کے ذہن میں یا عام لوگوں کے ذہن میں اس ڈسکشن کے حوالے سے پیدا ہو سکتے ہیں، تو وہ آپ سامنے رکھ سکتے ہیں، تاکہ جو لوگ اس بارے میں کچھ مزید جاننا چاہیں تو ان کی تسلی ہو سکے، تشفی ہو سکے۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، میں نے آپ کی گفتگو سنی، ماشاءاللہ کافی انفارمیٹیو تھی۔ اب میرے ذہن میں اب کچھ سوالات ہیں اس سے ریلیٹڈ۔ جیسے کہ آپ نے بتایا کہ جو انسان ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو مٹی سے بنایا ہے، جنوں کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے بنایا ہے، لیکن جو بھی جس قسم کی بھی مٹی سے بنایا ہے، لیکن انسانوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں وہ ایک ٹھوس مادے کی صورت میں ہے، آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ جنوں کو بھی اگر اللہ تعالیٰ نے آگ سے تشکیل دیا ہے، تو لیکن آگ کو بھی آپ جو دنیا میں ہمارے پاس ایک آگ کو ہم تصور کرتے ہیں، اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں بڑے اچھے طریقے سے، لیکن جن کو بھی اگر آگ سے بنایا تو ہم ان کو کیوں نہیں دیکھ سکتے ہیں؟ یا ان میں کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ آگ کی کچھ اگر ہم اس کو ہیٹ سے یا تپش سے اس کا کہنا ہم اس کو مثال دیں اس کی، تو ریڈیشن بھی ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو کہ اس کے تھرو بھی آپ، یعنی کہ گرمی جو ہوتی ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر ہوتی ہے، لیکن ریڈیشن کو آپ دیکھ نہیں سکتے۔ تو کیا جن بھی کوئی اس سیکنڈ میں گرمی کی کسی ایسی صورت سے کریٹ کیے گئے ہیں جس کو آپ دیکھ نہیں سکتے ہیں، یا وہ کوئی ویو ہے جیسے کوئی ویو کی فارم ہے جسے آپ دیکھ نہیں سکتے؟ تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ اچھا سوال ہے، اور اس میں ظاہر ہے کہ قرآن مجید نے جتنی بات بتائی ہے وہ تو اتنی ہی ہے، جو واضح ہو گئی ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے تخلیق کیا ہے، اور جنات کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے یا نار سے تخلیق کیا ہے، بلکہ دوسری جگہوں پر یہ واضح ہے کہ آگ کی لپٹ سے یعنی شعلے سے تخلیق کیا ہے۔ اور جیسے کہ حدیث کا بھی ہم نے ذکر کیا، تو اس حوالے سے یہ سامنے آتا ہے کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے نور سے یا روشنی سے تشکیل دیا ہے۔ تو اس سے ایک بات تو واضح ہوتی ہے جو انڈرسٹینڈ کی جا سکتی ہے کہ تینوں کی تینوں مخلوقات جو ہیں وہ تینوں کی تینوں مخلوقات مادی مخلوق ہیں، یعنی آپ کو معلوم ہے کہ مٹی یا مٹی سے متعلق جتنی بھی چیزیں ہیں جو زمین میں پائی جاتی ہیں وہ مادہ ہیں، اس کی ٹھوس شکلیں ہوتی ہیں، مائع شکلیں ہوتی ہیں، گیس کی شکلیں ہوتی ہیں۔ اسی طرح آگ بھی مادے ہی کی ایک شکل ہے، یعنی ٹھوس بعض اوقات آگ کی شکل میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور اسی طرح روشنی بھی جو ہے وہ بھی اصل میں مادے ہی کی شکل قرار دی جا سکتی ہے۔ تو تینوں، یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ اصل میں تینوں کی تینوں مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے اس میٹیریل سے، اس مادے سے پیدا کیا ہے۔ تو یہ تو واضح ہو گیا۔ اب آگے کی بات یہ ہے کہ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو مٹی ہے، کیا جو ہم اپنے ارد گرد پڑی ہوئی مٹی دیکھتے ہیں، جو ڈسٹ دیکھتے ہیں، جو کہیں باہر ہم نکلیں، گھر سے باہر نکلیں، اپنے لان میں جائیں، تو جو مٹی ہوتی ہے یا جو آگ چولہے پر جل رہی ہوتی ہے، تو وہ آگ کی ایک شکل ہے، ایک صورت ہے۔ آپ نے بالکل ٹھیک کہا۔ تو یہ اور اس میں مٹی کے حوالے سے آپ خاص طور پر دیکھیے گا کہ مٹی کیا محض مٹی ہوتی ہے؟
اس کے اندر آئرن پایا جاتا ہے، اس کے اندر زنک پایا جاتا ہے، اس کے اندر وہ تمام اجزاء مٹی ہی کے اندر تو پائے جاتے ہیں، اس کے اندر کیلشیم پایا جاتا ہے، اس کے اندر فاسفورس پایا جاتا ہے. یعنی جو انسانی جسم کے جتنے بھی اجزاء ہیں وہ کہاں پائے جاتے ہیں؟ جب ہم اس کو نکالتے ہیں، پہاڑوں سے نکالتے ہیں، زمین سے نکالتے ہیں، اس کے اندر پانی پایا جاتا ہے. تو یہ تمام کے تمام وہ اجزاء ہیں جو اصل میں مٹی کے اندر پائے جاتے ہیں. تو مٹی اس کا ایک عمومی نام ہو گیا یا عمومی پہچان ہو گئی. اسی طرح یہی معاملہ یقیناً اس پر ہم قیاس کر سکتے ہیں. یعنی ہم اپنے آپ کو تو دیکھتے ہیں لیکن ہم اس طرح کی مٹی نہیں ہیں جس طرح کی مٹی ہم کو اپنے لان میں جا کر ملتی ہے یا باہر ریگستان میں جا کر ملتی ہے. ہم اس طرح کی مٹی نہیں ہیں، یعنی وہ چیز نہیں ہے، ایک گوشت پوست ہے، اس سے بنی ہوئی کچھ چیز ہے. تو لیکن حقیقت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو حقیقت ہم اس کو جانتے ہیں کہ یہ وہی اجزاء ہیں جو مٹی کے اندر پائے جاتے ہیں. تو یہی ہم تصور کر سکتے ہیں، اس سے قیاس کر سکتے ہیں، خیال کر سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں کہ یہی اجزاء جو آگ کے اجزاء ہیں وہی اجزاء در حقیقت جنوں کی بناوٹ میں، جنات کی تشکیل میں وہی اجزاء استعمال ہوئے ہوں گے. اور اسی طرح لائٹ کے جو اجزاء ہیں وہی اجزاء جو ہیں فرشتوں کی تخلیق میں استعمال ہوئے ہوں گے. اس میں ایک قیاس کیا جا سکتا ہے لیکن بدیہی طور پر، یقینی طور پر، قطعی طور پر ظاہر ہے کہ اس معاملے میں کوئی بات نہیں کہی جا سکتی اور نہ اس میں زیادہ کاوش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اچھا، میرا ایک سوال اور بھی ہے کہ ایسے کون سے لوگ ہیں جو جنوں کو نہیں مانتے ہیں؟ کیا مسلمانوں کے اندر بھی ایسے انسان موجود ہیں جو اس چیز سے بالکل انکار کرتے ہیں کہ حالانکہ قرآن پاک میں اس چیز کو واضح بتا دیا گیا کہ یہ جن اور یہ انسان ہے، ان کو ہم نے اس چیز سے پیدا کیا ہے؟ تو کیا مسلمانوں میں بھی ایسا کوئی فرقہ یا کوئی ایسے انسان ہے جو اس چیز سے بالکل اختلاف کرتے ہیں کہ جن نام کی کوئی چیز نہیں ہے، یا یہ کوئی اور چیز ہے جو جس چیز کو ہم تصور کرتے ہیں وہ والے جن نہیں ہے، یہ کوئی اور چیز ہے؟ اصل میں ایک اس کا جواب ہے کہ ہاں، ایسے مسلمان میں اہل علم موجود ہیں جو قرآن مجید میں جو جن کا لفظ استعمال ہوا ہے اس کی مختلف تعویل کرتے ہیں، یعنی مختلف تشریح کرتے ہیں، اس کا معنی وہ نہیں لیتے. جیسے کہ میں نے اپنی ابتدائی گفتگو میں بھی بیان کیا تھا کہ وہ اصل میں جنات کو خانہ بدوش لوگ سمجھتے ہیں یا ایسے لوگ سمجھتے ہیں کہ جو بالعموم معاشرت سے، شہروں سے دور رہتے ہیں، دیہات میں رہتے ہیں، اجڑ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، وحشی اور جنگلی قسم کے لوگ ہوتے ہیں. تو ان کے لیے وہ جنات کا لفظ استعمال کرتے ہیں. تو ان کے اس جو موقف ہے وہ موقف مسلمان اہل علم کا ہی ہے. مثال کے طور پر نام لینے میں بھی اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. مثال کے طور پر سر سید احمد خان کا یہ نقطہ نظر ہے اور اسی طرح علامہ غلام احمد پرویز صاحب کا یہ نقطہ نظر ہے. تو یہ نقطہ نظر اور بھی بعض اہل علم کا اس طرح کا نقطہ نظر ہے. تو اس میں ہماری جو رائے ہے وہ یہ رائے ہے کہ قرآن مجید کے یہ بات صریحاً خلاف ہے. اس طریقے سے خلاف ہے کہ ابھی آپ نے مختلف آیات کا مطالعہ کیا، ان آیات سے آپ کے سامنے یہ بات واضح ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا جنوں کو، اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا انسانوں کو. تو ایک ہی جملے کے اندر جنوں کو اور انسانوں کو الگ الگ بیان کیا گیا ہے، یعنی جنوں اور انسانوں کو ان کی جنس کے طور پر بیان کیا گیا ہے. جیسے مثال کے طور پر کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو تخلیق کیا یا آسمان کو تخلیق کیا، اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو تخلیق کیا، مثلا یہ بیان ہوا ہے. تو یہ کیسے تصور کر لیا جائے گا کہ زمین اور آسمان ایک ہی چیز ہو سکتے ہیں؟ جب دو چیزوں کا ذکر کیا جائے گا اور ان کو الگ الگ بیان کیا جائے گا تو یہ، ورنہ تو اللہ تعالیٰ کو یہی کہنا چاہیے کہ میں نے انسانوں کو تخلیق کیا، اور انسانوں میں 10 طرح کی قسمیں ہو سکتی ہیں. کوئی جنگلی ہوتے ہیں، کوئی دیہاتی ہوتے ہیں، کوئی شہری ہوتے ہیں، کوئی کالے رنگ کے ہوتے ہیں، کوئی گورے رنگ کے ہوتے ہیں، کسی کی زبان کچھ ہوتی ہے، کسی کی کچھ ہوتی ہے، کسی کا علاقہ کوئی ہوتا ہے، تو وغیرہ وغیرہ. اس طرح انسانوں کی تو بے شمار قسمیں ہیں. محض جنگلی اور خانہ بدوش ہونا ان کی ایک قسم نہیں ہے، اور بھی بے شمار قسمیں ہیں. تو اس وجہ سے یہ ایک ایسا استدلال ہے جس کو قرآن مجید قبول نہیں کرتا. یہ ایک ایسی پریزنٹیشن ہے. پھر قرآن مجید کے اور بے شمار مقامات جن کو ہم آگے جا کے زیر بحث لے کے آئیں گے، ان پر گفتگو کریں گے، وہ مقامات واضح طور پر اس کی تردید کرتے ہیں. ایک ایک جگہ جہاں جہاں بھی جنات کا ذکر ہوا ہے، ہر جگہ اس بات کو رد کرتی ہے کہ جنات کو کا معنی یہ لیا جائے کہ اس کو کسی مجازی معنی میں استعمال کیا جائے یا ایسا مفہوم لیا جائے جس کا اطلاق انسانوں پر ہوتا ہو. تو واضح طور پر ایک ایک جملہ، ایک ایک بات نہایت صراحت کے ساتھ، تو اس کی کوئی تعویل ہو نہیں سکتی. لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے
جو غلطی ہوتی ہے اہل علم سے بھی ہو سکتی ہے اور انسانوں سے بھی ہوتی ہے۔ غلطی یہ ہوتی ہے کہ پہلے ہم کسی اور چیز سے متاثر ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم سائنس سے متاثر ہو گئے، سائنس اس طرح کی ماورائی مخلوق کو اگر نہیں مانتی تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر چیز کو سائنس کے اصولوں پر، سائنس کے قواعد پر اور انہی پیرامیٹرز کے اندر تولنا چاہیے، اسی طریقے سے پرکھنا چاہیے اور اسی طریقے سے ہم کو نتائج اخذ کرنے چاہیے۔ تو حقیقت ہے کہ یہ ایک ٹھیک اپروچ نہیں ہے۔ تو جب ہم قرآن مجید کو ایک اللہ کی برحق کتاب مانتے ہیں اور عقلاً مانتے ہیں، ایسا نہیں کرتے کہ ہم محض ایماناً تو مانتے ہی ہیں لیکن عقلاً مانتے ہیں، ہمارا دماغ، ہمارا دل، ہماری پوری کی پوری جو تاریخ بھی ایک طریقے سے ہے انسانوں کی، وہ بھی اس بات کی شہادت دیتی ہے، تو اس کے اندر اس کو اگر مخلوق کے طور پر بیان کیا گیا ہے تو پھر اس کو مخلوق کے طور پر لینا چاہیے۔ البتہ باقی جو مسلمانوں کے علاوہ جو لوگ ہیں، مثلاً اہل فلسفہ ہیں، وہ لوگ تو اصل میں یا اسی طرح اہل سائنس ہیں، ان میں سے بیشتر لوگ، بلکہ اگر کہا جائے تو دنیا کی اکثریت جو ہے وہ حقیقتاً، یعنی اپنی حقیقت کے اعتبار سے اس کائنات کا خالق ہی نہیں مانتی۔ اللہ تعالیٰ کا تخلیق کرنے والا ہونا اس حیثیت سے اس کو تسلیم نہیں کرتی، یا اس جگہ پر دیکھتی ہے، یا ہماری جو آخرت کے حوالے سے ہمارے تصورات ہیں ان تصورات کو تسلیم نہیں کرتی۔ تو پہلے ہمیں ایک جگہ سے داخل ہونا چاہیے۔ تو یہ بات آپ کا سوال اہم تھا، اس کی طرف میں نے شروع میں اشارہ کیا تھا، تو ایسا ہے، لیکن ان کا جو استدلال ہے، ان اہل علم کا، اس استدلال کو، اس نقطہ نظر کو خود قرآن مجید رد کرتا ہے۔ اور اصل میں انہوں نے، اگر اس پر کسی موقع پر الگ سے گفتگو کریں گے، تو انہوں نے اپنی ایک الگ سے ایسی لغت ترتیب دی ہے جو اصل میں جس کو عربی زبان اس طریقے سے قبول ہی نہیں کرتی۔ وہ ایک انڈیپینڈنٹ طریقہ ہے کسی بات کو سمجھنے کا، کسی کو سوچنے کا۔ ان کا احترام اپنی جگہ، لیکن ان کا نقطہ نظر سے پوری طرح اختلاف ہے۔ وہ کسی طرح بھی علمی لحاظ سے بھی اور اسی طرح زبان و بیان کے لحاظ سے بھی درست نہیں ہے۔ اچھا، یہ جو آپ نے بتایا ہے کہ کچھ جو فرقے ہیں، جو لوگ ہیں، اس کا وہ اس طریقے سے لیتے ہیں کہ جو جن ہے وہ کوئی دیو ہیکل مخلوق ہے، یا پھر یہ کوئی دور دراز رہنے والے کچھ ایسے لوگ ہیں ویرانوں میں جن کو انہوں نے جنوں سے تشبیہ دے دی ہے۔ تو یہ تو بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے ہم اکثر والدین بھی ہوتے ہیں، وہ اپنے بچوں کو کہہ دیتے ہیں کہ تم نے کیا جنوں جیسی صورت بنا لیا، جاؤ جا کے نہا کر آؤ۔ یا اکثر ہم کسی کو کہہ دیتے ہیں، کوئی بڑے سے اونچا سا آدمی ہو اور ذرا تھوڑا سا عجیب سا دکھنے والا آدمی ہو، تو اس کو بھی ہم کہہ دیتے ہیں کہ بالکل جنوں جیسی اس کی جسامت ہے، جنوں جیسا لگتا ہے۔ تو انہوں نے بھی ہو سکتا ہے اس چیز کو ایسے ہی اس چیز کو لے لیا ہو کہ جن جو ہے وہ ایک ایسی ہی مخلوق ہے۔ تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ نہیں، یہ ٹھیک ہے کہ جب ہم اپنی زبان میں کوئی اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں تو ہم مجاز کا طریقہ بھی اختیار کر لیتے ہیں۔ مجاز کا مطلب سمجھ لیجئے کیا مطلب ہوتا ہے، کہ ہم کسی چیز کو، یعنی ہوتی وہ کچھ اور ہے، اس کو کسی اور چیز کا نام دے دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم اپنے بچے کے لیے، اپنے دوست کے لیے، کسی بہادری کا مظاہرہ کرنے والے کے لیے ہم یہ لفظ استعمال کر دیتے ہیں کہ وہ شیر ہے، دیکھو میرا شیر آیا۔ اسی طرح مائیں بچوں کے لیے استعمال کر دیتی ہیں اس کی خوبصورتی کو بیان کرنے کے لیے کہ دیکھو میرا چاند آیا۔ تو اس طرح اس کو کہتے ہیں مجاز کا اسلوب۔ یعنی مجاز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اصل میں حقیقت کے اعتبار سے تو وہ کوئی اور چیز ہوتی ہے، لیکن ہم صرف اس کی کسی مشترک قسم کو جوڑنے کے لیے، یعنی جو مثلا خوبصورتی چاند میں بھی موجود ہے اور بچے کے اندر بھی خوبصورتی موجود ہے، دونوں کو ایک جگہ جمع کرنے کے لیے اس کو چاند کہہ دیا۔ اسی طرح بہادری شیر میں بھی موجود ہے، بہادری جو ہے انسان کسی کے اندر بھی موجود ہے، تو ہم نے یہ استعمال کر لیا۔ تو یہ طریقہ ہماری زبان میں بالکل ٹھیک کہا آپ نے کہ استعمال ہوتا ہے، لیکن کیا اس میں یہ دیکھنا پڑتا ہے، شاعری کو پڑھتے ہوئے، ادب کو پڑھتے ہوئے، کلام کو پڑھتے ہوئے، بالخصوص قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے یہ دیکھنا پڑے گا کہ جہاں کوئی لفظ استعمال ہوا ہے وہ اپنے مجازی معنوں میں استعمال ہوا ہے یا حقیقی معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ یعنی وہاں اگر چاند کا لفظ استعمال ہوا ہے تو چاند کا لفظ جو ہے وہ کسی کی خوبصورتی کو، کسی انسان کی خوبصورتی کو بیان کرنے کے لیے استعمال ہوا ہے، یا اصل میں حقیقی چاند کے بارے میں استعمال ہوا ہے۔ تو یہ فیصلہ کیسے ہوگا؟ فیصلہ اس کلام سے ہوگا، اس سیاق سے ہوگا، اس سباق سے ہوگا، اس پوری مثال کے طور پر مثلا ابھی ہم نے یہ جملہ بولا کہ بیٹے کو آتے ہوئے ماں نے دیکھا اور اس نے کہا کہ دیکھو میرا چاند آیا،
اور دوسرا جملہ میں بول دیتا ہوں، وہ جملہ یہ ہے کہ ذرا دیکھ کے آؤ کہ چاند طلوع ہوا ہے کہ نہیں طلوع ہوا۔ اب یہ جملے نے فیصلہ کر دیا کہ وہاں حقیقی معنی مراد ہے، جب طلوع ہوا ہے تو اصل میں وہ چاند مراد ہے جو آسمان پر نظر آتا ہے، اور جب میں نے بیٹے کے لیے وہ لفظ استعمال کیا ہے تو وہ اصل میں وہ اس کی خوبصورتی مراد ہے، حقیقی مفہوم مراد نہیں ہے۔ تو یہ ٹھیک ہے کہ ہم اپنی زبان میں استعمال کرتے ہیں، لیکن فیصلہ کیسے ہوگا؟ فیصلہ وہ کلام کرے گا، وہ جملہ کرے گا، وہ الفاظ کریں گے کہ یہاں پر یہ جو لفظ ہے کس معنی میں استعمال ہوا ہے، حقیقت کے معنوں میں استعمال ہوا ہے یا مجاز کے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ تو اگر آپ کے سوال مکمل ہو گئے ہیں تو میرا خیال ہے کہ اب اس نشست کو یہاں پر مکمل کرتے ہیں۔ اس کے جو اگلے سوالات ہیں، ظاہر ہے کہ آپ نے ابتدا میں سن لیا ہوگا کہ کم و بیش کوئی 20 سوالات ہیں جس کو ان تمام سوالات کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے۔ تو ہم نے غالباً اب تک 4 سوالات کو اس پہلے سیشن میں، پہلی نشست میں ڈسکس کیا ہے، اور کچھ ضمنی اس کے تفصیلی یا تشریحی یا توضیحی سوالات آپ نے مزید ڈسکس کر لیے ہیں۔ تو انشاءاللہ اگلی نشست میں پھر یہیں سے اس سلسلے کو آگے لے کر چلیں گے، اور باقی جو سوالات ہماری ترتیب کے لحاظ سے ہیں انہی کو اسی ترتیب کے مطابق اگلی نشست میں ہم زیر بحث لائیں گے، اور اسی طرح اگر آپ دستیاب ہوئے تو اسی طرح اس کے بعد ہم پھر سوالات کی نشست کو بھی اسی طریقے سے جاری رکھیں گے۔ بہت شکریہ آپ کا بھی، اور ناظرین کا بھی بہت بہت شکریہ۔